अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात में तनाव, क्या दोनों मुल्क एक दूसरे के काबिल भरोसा इत्तेहादी रह सकेंगे? इस मौजू पर गुफ्तगू आज के शो में। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगान हुकूमत के आगे हथियार डालने वाले दाइश के जंगजुओं से वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी बातचीत। अमीर हो या गरीब हो, ये दाज दहेजना बिल्कुल खत्म होना चाहिए। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में शादी की महंगी तकरीबात का तोड़, और एक अमरीकी सिंगर का चैलेंज जिसने पाकिस्तानियों को भी कर दिया दीवाना। अमेरिका में इन दिनों एक बड़े इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। नवंबर में मुल्क भर में कांग्रेस के लिए अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और इसके अलावा कई रियासती असम्बलियों और गवर्नरों का इंतखाब भी किया जाएगा। मुतअद्दिद अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि रूस इन इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलेंगे नदीम याकूब के पास। नदीम, एक गैर मामूली प्रेस ब्रीफिंग हुई कल व्हाइट हाउस में, इसी बारे में क्या तफसीलात हैं उसकी? सारा अमेरिका के जो हसास इदारे हैं उनके सरबराहों, जिनमें एक्चुअली होमलैंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस और FBI के डायरेक्टर्स शामिल थे, उन्होंने वाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, रूस उन पर असरअंदाज होने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी रखे हुए है। इस मौके पर जो FBI के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से जो अमरीकी निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं वो सिर्फ किसी इलेक्शन साइकिल तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो तवातर से जारी हैं। इन ब्रीफिंग के चंद ही घंटों बाद रियासत पेंसिल्वेनिया में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए सर ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी हेलसिंकी में जो मुलाकात हुई थी सर व्लादिमीर पुतिन से, वो इंतहाई अच्छी थी और ये जो रूसी मुदाखलत का मामला है ये एक धोखा और फ़रेब है। गुज़श्ता रोज़ ही सर ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल से कहा कि स्पेशल काउंसिल की जानिब से जो मुदाखलत के मामले में तहकीकात की जा रही हैं उन्हें बंद करवाया जाए। जी सर। ऑलराइट, नदीम याकूब थे हमारे साथ कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दिस अपडेट। अमेरिका और तुर्की, दो नेटो इत्तेहादी जिनके ताल्लुकात एक अरसे से तनाव का शिकार हैं। ताज़ा तरीन वजह बन गया है एक अमरीकी पास्टर जिसे तुर्क हुकूमत ने हिरासत में ले रखा है। ये पास्टर कौन है और क्यों अहम है, इस बारे में देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर बात करेंगे कि अंकारा और वाशिंगटन में मुसलसल बढ़ती हुई दूरियों का नतीजा क्या होगा। पास्टर एंड्रयू ब्रॉन्सन 20 साल से तुर्की में रह रहे हैं। इन्हें 2016 में सदर रजब तैयब उर्दवान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत के बाद गिरफ्तार किया गया था। तुर्क हकाम ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की तंबीह के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते इन्हें जेल से मुंतकिल करके घर में नजरबंद कर दिया, मगर इन्हें रिहा नहीं किया गया। If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith, अगर तुर्की ने इस मासूम खुदा के बंदे की रिहाई के लिए फौरी इक़दामात नहीं उठाए और इसे वापस घर नहीं भेजा तो अमेरिका उनकी रिहाई तक तुर्की पर अहम पाबंदियां आयद करेगा। Brunson is free. सदर उर्दवान ने इस इंतबा को कोई वक़्त ना देते हुए कहा है कि इस तरह की धमकियों से तुर्की अपनी अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारे खिलाफ इस तरह की धमकियों से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हमने नेटो में अमेरिका के साथ बहुत यकजहती दिखाई है। बुध को ट्रंप इंतजामिया ने 2 तुर्क ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया। At the President's direction, the Department of Treasury सदर की हिदायत पर वजारत खजाना तुर्की के वजीर इंसाफ और वजीर दाखिला पर पाबंदियां आयद कर रहा है, जिन्होंने पास्टर बर्नसन की गिरफ्तारी में नुमाया किरदार अदा किया। इसके नतीजे में अमरीकी दायरा इख्तियार में दोनों वज़रा की जायदाद या असासों को ब्लॉक कर दिया गया है और अमूमन अमरीकी शहरियों को उनके साथ रवाबित से मना किया गया है। from engaging in transactions with them. दूसरी जानिब तुर्की का मुतालबा है कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम तुर्क अमरीकी रहनुमा फतेहुल्लाह गुलन को अंकारा के हवाले कर दे। तुर्क हुकूमत गुलन पर 2016 में सदर उर्दवान का तख्ता उलटने की नाकाम साजिश का इल्ज़ाम आयद करती है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि तुर्की इस इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ठोस सबूत फराहम नहीं कर पाया। अमेरिका ने पास्टर ब्रॉन्सन के बदले गुलन को तुर्की के हवाले करने से भी इनकार कर दिया है। जिलाटिसा होक के साथ अजीज़ अहमद, उर्दू VOA। अमरीकी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा ने सिंगापुर में आसियान इजलास के दौरान मुलाकात करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया है, लेकिन ताल्लुकात में तनाव नया नहीं।
ترکی امریکہ کی جانب سے شام میں کرد جنگجوؤں کو مسلح کرنے کی سخت مخالفت کرتا آیا ہے اور اس سال کے آغاز میں اس نے شامی سرحد عبور کر کے افرین کے علاقے میں انہی کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی آپریشن بھی کیا۔ نیٹو رکن ہونے کے باوجود ترکی روس سے میزائل سسٹم خرید رہا ہے، جبکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ترکی اسی سے ہتھیار خریدے، اور ترکی ایک فوجی اڈے پر امریکی فوجیوں اور جنگی جہازوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں اب جو خرابی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے کتنے گہرے نتائج ہو سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے، ڈاکٹر زاہد بخاری، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ ایک تھنک ٹینک کے جس کا تعلق مسلم پبلک پالیسی سے ہے۔ زاہد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گی میں کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں بنتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کے، اس میں کیا ان دونوں کو ایک دوسرے کا قابل بھروسہ اتحادی اب کہا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے شاید نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی چونکہ وہ نیٹو میں ہیں اور ان کو ابھی آج ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ آج ہی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے وہاں پہ سنگاپور میں دونوں وزرائے خارجہ کی، امریکہ کے اور ترکی کے، اور اس میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہرحال ہمیں تعلقات کو بہتر رکھنا ہے۔ یہاں کے تھنک ٹینکس بھی ایسی رپورٹ شائع کر رہے ہیں کہ بہرحال ان تعلقات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ مختلف مشورے دے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم اس وقت تک تو سمجھے بادل چھائے ہوئے ہیں، خاصے ابر آلود ہے موسم، لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر دونوں طرف سے ہوش مندی کا مظاہرہ ہوگا تو شاید معاملات بہتر ہوں۔ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس جو پالیسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی پالیسیز میں دونوں ایک فرق ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ مفادات کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک تصادم ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جس طرح ہم نے افرین کا ذکر کیا، اس وقت ٹرکی میں کچھ اور بھی جو ٹرکش امریکنز ہیں وہ بھی زیر حراست ہیں۔ دونوں جانب سے یہ اختلاف رائے کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اصل میں ایک یہ تو ہے اس کی مینیفیسٹیشن، یہ تو ہیں جو پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بظاہر، جو 4 مسئلے آپ نے بھی ذکر کیا، یہ روس سے جو دفاعی میزائل سسٹم خریدنے کا مسئلہ ہو، یہ تو جو کرد جو ہیں جنگجو ان کی حمایت ہو سیریا میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو پیسٹر کا جو مسئلہ ہو، لیکن اس کے بعد جو فتح اللہ گلن کے جو پوری موومنٹ ہے اور ان کا جو وہاں پہ جو ترکی حکومت کا جو بیان ہے یا ان کا ایمان ہے کہ انہوں نے فوجی مداخلت ناکام جو فوجی بغاوت کی تھی 16 میں 15 جولائی کو، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور ان کو واپس کیا جائے۔ تو یہ تو ایک مینیفیسٹیشن ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال اندر اگر جائیں تو وجہ یہ ہے جو بڑی دونوں طرف سے، مثلا امریکہ کی طرف سے وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ فارن پالیسی کے معاملے میں پہلے ہی سپر پاور تھا، اگرچہ وہ الون تھا اور آپ کہتے ہیں ڈکلائننگ ہے، لیکن بھارت سپر پاور ہے، وہ اپنی بات منواتا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب کے زمانے میں اب اپنی بات کو پوری جوش و خروش کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اور دباؤ کے ساتھ منوانے کی جو اب امریکہ کی خواہش اور امریکہ کا جو اظہار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس یہاں پہ فورن پالیسی میں کرسچن ایونجیلیکل جو گروپ ہے انتہا پسند، اس کا بھی رجحان جو ہے یا اس کا بھی جو وزن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی دیکھا ہے اور اس میں بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو صدر اردوان ہیں وہ بھی تو اب بہت اسٹرانگ مین بنتے جا رہے ہیں۔ جی میں وہی آ رہا ہوں۔ دوسری طرف ترکی کو یہ ہو رہا ہے کہ ترکی بھی اب سمجھتا ہے کہ وہ مرد بیمار نہیں ہے، اب اس کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ جب یہ پورا پولیٹیکل سسٹم چینج کر کے اختیارات مرکوز ہو رہے ہیں اور 1% پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اب عالمی میدان میں اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ پچھلے 10-15 سالوں میں انہوں نے اپنی اکانومی کو دنیا کی 17ویں یا 16ویں بڑی اکانومی بنا دیا ہے، G20 کا وہ حصہ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں بھی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر میں بھی بچہ جوان ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے میری جوان ہونے کو تسلیم کریں ماں باپ۔ یعنی دونوں جانب پر ہی اس وقت، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب اس وقت ایسی قیادت ہے کنٹرول میں جو اپنے آپ کو عالمی سطح پہ اور اس کا اظہار ہو مضبوط لیڈر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی کا اظہار کریے۔ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پاک افغان سرحد سے ملحق افغان صوبے پکتیا میں آج جمعے کی نماز کے وقت اہل تشیع کی ایک مسجد پر خودکش حملے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کل وائس آف امریکہ نے شمال مغربی صوبے جوزجان میں داعش کے کچھ ایسے جنگجوؤں سے بات کی جنہوں نے حکومت کے سامنے حال ہی میں ہتھیار ڈالے ہیں۔
ان میں 2 کمانڈروں سمیت 250 کے قریب نوجوان شامل ہیں۔ ان کے زیر استعمال زیادہ تر روسی ساخت کے ہتھیار تھے۔ تاہم کمانڈروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں افغانستان کے باہر سے مدد نہیں مل رہی۔ جنگجوؤں میں سے زیادہ تر کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ انہیں طالبان نے کئی روز کی لڑائی کے بعد شکست دی اور پھر بعد میں کئیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہمارے اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ مفتی نعمت اللہ اور حبیب الرحمان طالبان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انہوں نے ہم سے مشورہ کیا کیونکہ لڑائی بہت عرصے سے جاری تھی، تو ہم نے حکومت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ طالبان نے ہمیں تجویز دی کہ وہ ہمیں ہتھیار دے سکتے ہیں اور کہا کہ ہم آپ کو وہ سب کچھ دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ میں 3 ماہ تک جوزجان میں تھا۔ انہوں نے میری مہارت دیکھی، مجھے اپنے تربیتی مرکز میں بھرتی کیا اور استاد کے طور پر ملازمت دی۔ کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، میں صرف اپنے تحفظ کے لیے شامل ہوا کیونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں۔ ہم ہتھیار اٹھانا اور کسی دوسرے گروپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے اور مزید قتل و غارت نہیں چاہتے۔ اب سے ہم ایک عام زندگی جینا چاہتے ہیں اور اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والوں کے مطابق طالبان کا حصہ بن جانے والے زیادہ تر افراد کا تعلق پاکستان، ازبکستان، فرانس اور دیگر ملکوں سے تھا۔ تازہ ترین خبروں کی تفصیلات کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ آج گلگت بلتستان کے اضلاع دیامیر اور چلاس میں لڑکیوں کے 12 اسکولز کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اس خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ اور اب دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ بنگلہ دیش میں ہائی اسکول کے ہزاروں طلباء کی ملک گیر ہڑتال 5ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنے ملازمین کو سفری وارننگز بھی جاری کی ہیں۔ احتجاج 2 نوجوان طلباء کے ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا کر ہلاک ہونے کے بعد شروع ہوا تھا۔ طلباء کا مطالبہ ہے کہ سڑکوں سے بغیر لائسنس کے گاڑیوں کو ہٹایا جائے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کم عمر ڈرائیورز پر پابندی لگائی جائے۔ میانمار میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ ماہرین مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ افریقہ سے آنے والی گرم ہواؤں کے باعث یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ اسپین اور پرتگال میں درجہ حرارت ریکارڈ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، جبکہ برطانیہ میں 33 ڈگری تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ فرانس میں حکومت نے شہریوں کو ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے ٹھنڈے مراکز قائم کیے ہیں۔ یورپ میں بلند ترین درجہ حرارت 1977 میں یونان میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جو 48 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ The population in our country is increasing. 6 young people. Nowadays, it's quite difficult for young generations. 7 countries. I see the struggles. All joining VOA for Thinking Forward, a discussion with international young leaders. If you motivate them, they will do anything. Live on Facebook and at voanews.com. August 8th. You won't want to miss it. نوجوانوں کے ساتھ وائس آف امریکہ کی خصوصی ٹاؤن ہال تھنکنگ فارورڈ میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں بذریعہ فیس بک۔ یہ پروگرام پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے بدھ 8 اگست کو نشر کیا جائے گا، اور اس کے لیے آپ بھی ہمیں اپنی رائے اور اپنے کوشچنز بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر یا پھر ہمیں ٹویٹ کیجیے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @VOA اردو، اور یہاں پہ ہم آپ کے لیے کچھ کوشچنز بھی پوسٹ کریں جن پہ ہم آپ کے جوابات چاہتے ہیں۔ تو ہمارے فیس بک اور VOA کے ہینڈل جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر آئیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چین کا امریکہ کے ساتھ تجارتی خسارہ 375 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ اسے کم کرنے کے لیے ٹرمپ نظامیہ اب تک کم از کم 250 ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر 25% تک اضافی ٹیکسوں کا اعلان کر چکی ہے۔ چین نے بھی جواب میں امریکی مصنوعات کو ٹیرفز کا نشانہ بنایا ہے۔ آئے چلتے ہیں ریاست کیلیفورنیا، جہاں امریکہ کی سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ ہے اور کارگو شپنگ پر انحصار کرنے والے بدلتے ہوئے کاروباری ماحول کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ لیانگ لانگ کے لیے پچھلے چند ہفتے نہایت کٹھن رہے ہیں، کیونکہ وہ لاس اینجلس میں درآمدی اشیاء کے تھوک کا کاروبار کرتے ہیں۔ میں روزانہ خبریں دیکھ رہا ہوں۔ محصولات کا اطلاق کب ہوگا، میرا سامان کب پہنچ رہا ہے، یہ وقت سے لڑائی کے مترادف ہے۔ میں بقیہ سال کے لیے اپنا سامان ابھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ان کا زیادہ تر سامان جیسے کھلونے اور ٹی شرٹس چین سے آتی ہیں جو ان کا آبائی ملک ہے. وہ مال منگوانے کی قیمت میں 10 سے 20% اضافے کی توقع کر رہے ہیں. محصولات کے باعث بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے صنعت کار اور ریٹیل سے منسلک کاروبار کم مصنوعات خریدیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم کم ہو جائے گا. ایسا ہونے سے آپ مال برداری کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں گے، کیونکہ سامان کا کم ہوتا حجم ان اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ سامان کی نقل و حرکت کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھیں گے. اور مال برداری کی قیمتیں امریکہ اور چین کے درمیان تمام تجارت کو متاثر کریں گی، اور محض ان اشیاء کو ہی نہیں جن پر ٹیکس عائد ہونا ہے. تجارتی سامان کی نقل و حرکت کا شعبہ، جس میں بندرگاہیں، ٹرک اور گودام شامل ہیں، اس تجارتی جنگ میں سب سے پہلے متاثر ہوں گے. لیانگ کہتے ہیں وہ نقصان برداشت کریں گے اور ان کے منافع میں کمی ہوگی، لیکن اگر محصولات کی مد میں مزید 10 سے 20% اضافہ ہوا تو ہمیں اپنی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. تو صارفین کی جیب پر اس کا اثر کافی جلدی پڑے گا. ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ مختلف کاروباری ادارے نئے محصولاتی ماحول سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. لانگ بیچ کی بندرگاہ پر ڈوین کیناگی کا کہنا ہے کہ اس سال سامان کی نقل و حرکت ریکارڈ سطح پر رہی ہے، لیکن تشویش برقرار ہے. طویل مدتی تجارتی جنگ کے اثرات دونوں ملکوں کی معیشت کے لیے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں. لیانگ ابھی بھی پر امید ہے. ان کے خیال میں تجارتی جنگ امریکہ اور چین کے درمیان سیاسی رسا کشی ہے. چین کی بھی تجارتی معاملات پر رائے ہے. چین کی حکومت کو بھی 1 ارب 40 کروڑ عوام کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں چین اور امریکہ کا بظاہر تجارتی معاملات پر اختلاف ہے. ٹرمپ کے لیے یہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کا معاملہ ہے تاکہ وہ اپنے ووٹروں کو جواب دے سکیں. ماہرین کے مطابق غیر منصفانہ تجارتی طریقہ کار اور امریکی انٹلیکچوئل پراپرٹی جیسے معاملات حل طلب ہیں، لیکن تجارتی جنگ سے ہونے والے نقصان میں کمی کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے. الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA. چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ ایک طرف، چین پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کو بڑے قرضے بھی دے رہا ہے. لیکن کچھ حلقے اس خدشے کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مقامی کمپنیوں کو چینی منصوبوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پائے گا اور پاکستان کے وسائل چین کے کام آئیں گے. اس صورتحال کو عملی طور پر ان دنوں افریقی ملک یوگینڈا میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں چینی قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. یوگانڈا میں بڑی تعمیراتی کمپنیوں کی کمی کی وجہ سے سڑکوں کی تعمیر کا کام ملٹی نیشنل خصوصاً چینی کمپنیاں سر انجام دے رہی ہیں. ایک بڑا منصوبہ انٹیابے ایئرپورٹ سے دارالحکومت کمپالا تک 51 کلومیٹر لمبی شاہراہ کی تعمیر کا ہے، جس پر چائنیز کمیونیکیشنز کنسٹرکشن کمپنی کام کر رہی ہے. اس منصوبے پر 45 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے، جو یوگانڈا میں سڑکوں کی تعمیر کے کل بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. اس لیے سوال یہ کیا جا رہا ہے اس شاہراہ کی تعمیر کا کام کسی مقامی کمپنی کو کیوں نہیں دیا گیا. یوگینڈا میں کام کرنے والی زیادہ تر بڑی کمپنیاں ایک حد تک چینی حکومت کی ملکیت ہیں، مگر کیا یوگینڈا میں کوئی کمپنی ہے جو یوگینڈا حکومت کی ملکیت ہو؟ نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ مقامی کمپنیوں کو بھی موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ پھل پھول سکیں. سن 2017 میں یوگانڈا کے ٹھیکیداروں نے کوشش کی کہ ملک میں تعمیراتی کام کا 30% حصہ مقامی کمپنیوں کے لیے مختص کیا جائے، مگر اس سال کے اوائل میں حکومت نے ان قواعد کو ختم کر دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ مقامی ٹھیکیداروں کے لیے سرمایہ، ساز و سامان اور ضروری تجربہ لے کر آنا مشکل ہے. چینی کمپنیاں قدرے کم قیمت پر ان منصوبوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور وہ کام بھی اچھے کرتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہمارا ملک خاص طور پر چینیوں کو کام دے رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق ریٹ سے بھی ہے. انٹیابے ایکسپریس ہائی وے کی تعمیر کے لیے چائنا ایگزم بینک نے قرض کی صورت میں 20% سرمایہ فراہم کیا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے. چینی پورے افریقہ میں خیرات کے طور پر یہ کام نہیں کر رہے، اس لیے افریقہ بھر میں ہر ایک کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. افریقہ میں ترقی کے لیے دوسروں کے سرمایہ کے پیچھے بھاگنے کی بجائے بڑی حد تک ہم افریقیوں کو ہی آگے بڑھنا چاہیے. مقامی ٹھیکیداروں کا اصرار ہے کہ حکومت کو سن 2005 میں پیش کیا جانے والا ایک مجوزہ قانون لاگو کرنا چاہیے، جس کا مقصد یوگانڈا کی تعمیراتی صنعت کو سہارا دینا ہے. اس بل کے تحت ملٹی نیشنل کمپنیاں مقامی کمپنیوں کی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور معلومات انہیں منتقل کریں گی. حلیمہ اتوانی کے ساتھ عزیز احمد، اردو VOA.
اور اب چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں شادی کرنا اب انتہائی مہنگا ہو چکا ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شادی کا خرچ اٹھا ہی نہیں پا رہے۔ انہیں اس آزمائش سے باہر نکالنے کے لیے سماجی کارکنوں کی ایک ٹیم نے پہلی مرتبہ کشمیر میں اجتماعی شادی کی تقریب کا اہتمام کیا۔ مزید جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں فرسودہ رسومات کے باعث شادیوں کا بڑھتا ہوا خرچہ کم آمدن والے کنبوں کے لیے ایک بڑی پریشانی بن چکا ہے۔ اس مسئلے کے باعث وقت پر شادی نہ کر پا سکنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے بچے جو ہیں 30 سال سے زیادہ عمر تجاوز کر گئے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم نے سوچا کوئی اس پر کام کریں۔ نان پرافٹ تنظیم جعفری کونسل نے گزشتہ دنوں سری نگر میں اجتماعی شادی کی ایک تقریب منعقد کی، جس کے دوران نادار اور کم آمدن والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 105 نوجوان جوڑوں کا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر انہیں روایتی پکوان واضوان کھلا کر اور نئی زندگی شروع کرنے کے لیے درکار ضروری سامان اور چند تحائف پیش کر کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت کیا گیا۔ جیسے ہم نے شادی کی، میری تو 100% تھینکنگ ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ پورے جو لوگ ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو نکاح کا سسٹم ہے یہ بہترین ہے، کیونکہ کوئی انجان ہوتا ہے نکاح اس کا اگر درست نہیں ہوتا ہے تو پوری زندگی حرام کے حرام میں گزر جاتی ہے۔ اگرچہ جنوبی ایشیا میں اجتماعی شادیاں کرانے کی روایت پرانی ہے، مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی تقریب تھی۔ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے، کم سے کم غریب لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ پھر چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ داج دہیج نہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ کتنی ساری غریب لڑکیاں پڑھی لکھی ہو کر رہ گئی ہے گھر پر، وہ بھی شادی کے بنا، صرف اسی وجہ سے کہ داج نہیں ہے۔ جعفری کونسل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہر ایک جوڑے کو رشتہ ازدواج میں بندھوانے پر 50,000 روپے سے بھی کم خرچہ ہوا۔ کشمیر میں ایک عام شادی پر 20 سے 30 لاکھ روپے صرف کیے جاتے ہیں، جبکہ نمود و نمائش کی شادیوں پر کروڑوں روپے پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار ہالی ووڈ ہائی لائٹس کا، جو لے کر آئی ہیں وردہ خلیل۔ جی وردہ، کیا ہو رہا ہے؟ سارا شروع کرتے ہیں باکس آفس سے، جہاں ایکشن نہیں اینیمیٹڈ فلم راج کر رہی ہے۔ پکسر اسٹوڈیوز کی اینیمیٹڈ فلم انکریڈیبلز 2 نے گلوبل باکس آفس پر کمال دکھا دیا ہے۔ انکریڈیبلز 2 نے دنیا بھر میں $1 ارب کمائے ہیں، جبکہ فلم کو ریلیز ہوئے صرف 2 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اس سال اب تک صرف 4 فلموں نے گلوبل باکس آفس پر $1 ارب کا ہنسا پار کیا ہے۔ جی اب بات کرتے ہیں اس چیلنج کی، جس نے دنیا بھر میں سنگر ڈریک کے فینس کو دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ ڈریک نے اپنے نئے گانے ان مائی فیلنگز پر ڈانس کرنے کے لیے فینس کو دیا کی چیلنج۔ اس چیلنج کے دوران چلتی گاڑی سے باہر نکل کر گانے پر ڈانس کرنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈریک کے فینس کی طرح پاکستانیوں نے بھی اسے خوشی سے قبول کیا ہے۔ Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you. سارا یہ تھی اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ جی ویری کریٹو اینڈ ویری ٹیلنٹڈ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ڈینجرس بھی ہے، چلتی گاڑی سے باہر نکل کر ڈانس کرنا۔ بہرحال وردہ، آپ کا بھی کی چیلنج کی ویڈیو کا مجھے انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔